बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मुल्क भर में नए सिंगल नेशनल करिकुलम की जो किताबें हैं वो छप गई हैं और प्राइमरी स्कूलों में यकसा निसाब का आगाज़ रवां बरस मार्च में होना था, ताहम कोरोना वायरस की लहर ने इसे लेट कर दिया है। और इस निसाब की तैयारी के लिए एक टीम तश्कील दी गई जिसकी सिफारिशात पर अमल दरामद हुआ। निसाब में मजहबी और दीनी तालीमात में इजाफा किया गया है। इस निसाब को कल्चर से करीब तर करने की भी कोशिश की गई है और मशर्ती तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए निसाब तश्कील दिए जाने का वादा किया गया है। आगाज़ में यकसा निसाब प्राइमरी हिस्से तक लागू होगा और उसके बाद इसे मरहलावार बड़ी जमातों तक ले जाया जाएगा। इस निसाब का आज के शो में हम जायजा लेते हैं, इस पर अमल दरामद के क्या पहलू हैं इन पर भी गौर करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से कबल यकसा निज़ाम तालीम की बात की थी, लेकिन अब तमाम तर कोशिशें यकसा निसाब के लिए की गई हैं। सवाल यह है कि अगर सारा निज़ाम वही रहे, असातिज़ा की इस्तेदाद वही रहे, जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनज़र ना रखा जाए, स्कूलों की हालत जार वैसी ही रहे, सरकारी स्कूलों का अवामी तासुर पुराना ही रहे, तो महज निसाब में तब्दीली या यकसा तालीमी निसाब के मुल्क के तालीमी ढांचे को क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रज़ाउर रहमान साहब हैं, प्रेसिडेंट है सर्विंग स्कूल अलायंस के। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राजा यासिर हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन। राजा साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, आप समझते हैं कि सिर्फ निज़ाम बदलने से, निसाब बदलने से जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स करनी थी उसकी तरफ ये एक कदम है और 3 साल के अंदर हम मुकम्मल तौर पर जो रिफॉर्म्स की बात थी, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात थी, उसको पूरा कर लेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो चीज मैटर करती है वो आपकी लर्निंग आउटकम्स हैं। आपका बच्चा जब स्कूल से पढ़ के निकलता है तो उसको आता है क्या वो एक किसी अनदेखे टॉपिक पे कोई कैरियर लिख सकता है, क्या वो किसी पैसेज को पढ़ के कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, क्या वो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, क्या वो लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये एकेडमिक स्किल्स हैं जो आप कोई भी करिकुलम चाहे पढ़ रहे हो उसके नतीजे में ये स्किल्स डेवलप होनी बड़ी जरूरी है। यहाँ पे मतलब आप करिकुलम सच ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम आ रहा है इसके मकसद कुछ और हैं और वो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये बेसिकली आपको लर्निंग आउटकम्स को सिमिलर करने की जरूरत है तमाम एजुकेशनल सिस्टम्स में, ये असल बात है। अच्छा राजा साहब, इसमें जो हमारी एलीट क्लास है, जो अमीरों के स्कूल हैं, उनका निसाब भी सेम ही रहेगा? सर एक्चुअली ये एक ना गाइडलाइंस हैं कि ये चीजें हैं जो मिनिमम तमाम सबको ये बातें पता होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें या मदरसे में पढ़ें। और एक आउटर गाइडलाइन है, यानी कि इसके बाहर जो बातें हैं, यानी कि जो हमारे मुल्क में बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए ये ना पढ़ाई जाए, कुछ चीजें वो बहुत कम है। तो ये तो बेसिकली बाउंड्रीज जो हैं इनको तय कर दिया गया है, उसके अंदर रह के एक मुकम्मल एक उनको हासिल होगी आजादी कि वो जो मर्जी डेवलप कर लें उस रेंज के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रजा साहब, क्या समझते हैं कि इस यकसा निसाब के नताइज कब तक आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। आप अगर एक नया स्कूल खोले ना तो जो क्लास 1 में बच्चों को एडमिशन देंगे वो 10 साल बाद उनका रिजल्ट आना शुरू होगा। हमें बस एक सही डायरेक्शन में चीजों को लेके जाना है। अभी जो बुनियादी प्रॉब्लम है कि 70 साल से 70 ईयर से ज्यादा हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और हम अपने मेट्रिकुलेशन सिस्टम की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव करने की बजाय ज्यादा खराब कर चुके हैं। और शायद पार्टीशन के वक्त आपका जो सीनियर कैम्ब्रिज और मैट्रिक का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था जितना अब हो चुका है। तो हमने तो ऑलमोस्ट बेड़ा गर्क कर दिया और जो रट्टा बेस्ड एक सिस्टम चल रहा है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है। हम अनफॉर्चुनेटली एक 5 साल और 10 साल रोड मैप मैंने बनाया था बीइंग बोर्ड्स, क्योंकि मेरे अंडर है कि इसको चेंज कैसे करना है, लेकिन 2 साल कोविड खा गया इसके और पहले साल का काम हमने कर लिया था। अब उस दिन मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर से कि ये कोई वॉर फुटिंग्स पे 2 साल जो रह गए हैं इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। डॉक्टर मुख्तार साहब, सर ये बताइएगा कि ये जो निसाब की तब्दीली है इससे जो पेरेंट्स हैं, आवाम हैं, क्या वो मुतमईन होंगे इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, जो यकसा निसाब का वादा किया और अब उसको लागू करने जा रहे हैं?
دیکھیں جی میرے خیال میں ہونا تو چاہیے، کیونکہ یہ ایک اپرچونیٹی ہے جس میں تھرو آؤٹ دا کنٹری کہ ایک بچہ چاہے وہ سندھ میں ہے، چاہے پنجاب میں ہے، یا پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہے جو ہے نا، اس کو ایک ہی طرح کی ایجوکیشن دی جا رہی ہوگی. اور بیسیکلی کیونکہ ابھی اس کو پرائمری لیول تک لے کے آئے ہیں، اور کیونکہ اب جو ایجوکیشنل پرائرٹیز ہیں وہ بالکل چینج ہوتی جا رہی ہیں، جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ لرننگ آبجیکٹیو اور لرننگ آؤٹ کمز کی، تو اب ہمیں اس جو یکساں نظام تعلیم ہے بیسیکلی وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے کہ ایک بچے نے اگر پہلا گریڈ کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس سے کیا ہونا چاہیے، اسے کیا سیکھ لینا چاہیے، اینڈ دیٹ شوڈ بی یونیفارم اکراس دا کنٹری. آئی تھنک دس ساؤنڈس لائک اے گڈ آئیڈیا، لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہے بیسیکلی آئی تھنک اٹس یٹ ٹو بی سین. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رضا الرحمان صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسکولز میں جب ہم نے کہتے ہیں کہ 5ویں جماعت تک اس کو لاگو کر رہے ہیں یکساں نصاب کو، تو کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یکساں نصاب تعلیم ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور ہم اس کی پہلے بھی متعارف رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا ایسا سٹیپ لی ہے جو کہ جدید دور کے عین مطابق بھی ہے، اور 21ویں صدی کے مطابق اس میں بہت ساری جو چیزیں ڈالی گئی ہیں اس کی پہلے کمی تھی یا اس کا لیک تھا پہلے. لیکن جو 2006 کا کریکولم تھا جو اس کے پیرلل لاسٹ جو بنا تھا، وہ ایک تو بہت محدود پیمانے پہ لوگوں نے بنایا تھا، اور زیادہ تر لوگ اس میں پنجاب سے شامل تھے، اور اس طرح دوسرے صوبوں کے لوگ بہت کم تھے، اور اس کے اندر جو مواد بھی تھا وہ زیادہ تر پنجاب سے ریلیٹڈ تھا. اب بلوچستان کے بچے کے لیے وہ مواد اتنا افیکٹو نہیں تھا، یا گلگت بلتستان کے بچے کے لیے وہ سپورٹیو نہیں تھا. تو اس دفعہ جب انہوں نے دوبارہ یہ نصاب سارا ترتیب دیا ہے تو اس میں پورے پاکستان سے تمام صوبوں سے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، اور وہاں کے بچوں کے مینٹل لیول کو دیکھا گیا ہے. اور اس میں جو چیزیں بچوں کے لیے نہیں ڈالی گئی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی 21ویں صدی کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کی سکلز ڈال دی گئی ہیں، یہ بڑی ایک پازیٹیو چینج ہوگی. اس میں دیکھیں یہ پبلک سکولز کے لیے بھی افیکٹو ہے، یہ پرائیویٹ سکول کے لیے بھی ہے، اور یہ مدارس کے لیے بھی ہے. جو پچھلا نصاب تھا وہ صرف پبلک سکولز کے لیے تھا، وہ بہت کم پرائیویٹ سکول سے جو اس کو فالو کرتے تھے، اور مدارس تو بالکل بھی نہیں کرتے تھے. اب جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ اس میں سے بہت بڑا ایک بیچر پورشن پہلے سے اپنے سکولوں میں رائج کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، بہت دیر سے وہ کرتے آ رہے ہیں. اور پبلک سکولز کے لیے یہ بہت ایک اچھی اور پازیٹیو چیز ہے. اسی طرح مدارس کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور ہم ایک طرح کے بچوں کو تمام بچوں کو ایک طرح کا نظام دے سکیں گے یا نصاب دے سکیں گے، جس سے کہ انہیں سیکھنے کے برابر مواقع ملیں گے. راجہ یاسر صاحب، مدارس کا ذکر آپ نے بھی کیا، رضا الرحمان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. سر مدارس پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا آنے کے چانسز تو نہیں ہیں کوئی؟ ابھی تک جو آپ کی بات ہوئی وہ بھی ظاہر جیسے پہلے عرض کیا نا کہ یہ صرف 2 چیزوں پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ایک کہ کم از کم سب کو کیا پڑھنا چاہیے، اور اس سے جو وفاق المدارس ہے ان کے ساتھ ہماری اگریمنٹ پہلے ہے، اور وہ اس کا حصہ تھے اس ڈیولپمنٹ پروسیس کا. اور میرا خیال ہے جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ کم از کم منیمم 2 آؤٹ کمز یہ ہونا ان بچوں میں. اور پھر کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ نہ پڑھائی جائیں، وہ بہت کم ہیں. اگر وہ اس حدود میں رہنا، میرا خیال ہے کوئی مدارس کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا موسٹ پروبیبلی. اور ظاہر ہے اگر وہ اس کے علاوہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں دینی نقطہ نظر سے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ چیز نہیں پڑھا سکتے. یہ کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں ہے. راجہ صاحب، اس میں مجھے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 5ویں کلاس تک تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ٹائم لگتا ہے چیزوں میں، آپ اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہوں گے. تو جو بڑی کلاسز ہیں اس کے لیے کچھ آپ نے بات کی تھی ایک دفعہ میری پروگرام کے اندر، کچھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی آپ نے بات کی تھی. نصاب تبدیل کرنا شاید اتنا بڑا نہیں ہے ایشو. مشرف صاحب نے بھی کیا، زیاد صاحب نے بھی کیا، آپ نے بھی جو ہے وہ نصاب چینج کرنے کی بات یا یکساں نصاب کی بات کریں. لیکن اہم یہ ہے کہ اس کے نتائج ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بعد ایسے ہوں کہ جس کے بعد ہمارے جو گریجویٹس ہیں، بڑی کلاسز کی بات کر رہا ہوں، ان کو جابز کے اندر، ان کو اپنا کاروبار کرنے کے اندر وہ مددگار ثابت ہو. اس پر کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ جی یہ آواز کٹ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کوشچن. جی پلیز. دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ کہ اسپیشلی بڑی کلاسز میں اور جو سائنس کے مضامین ہیں اس میں نصاب کا کیا فرق ہوگا. ابھی آپ اگر میٹریکولیشن کی یا انٹرمیڈیٹ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان میں اور او اے لیول کی کتابوں میں ٹاپکس کا تو کوئی فرق نہیں ہے. اگر فورسز پڑھائی جاتی ہیں یا نیوٹن کے لاز پڑھائے جاتے ہیں فزکس میں،
तो मैट्रिक के बच्चे भी वही पढ़ते हैं, ओ लेवल के भी वही पढ़ते हैं। असल फर्क तो ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है। आपके जो मैट्रिकुलेशन सिस्टम है वो क्योंकि बुनियादी तौर पे एक मेमोराइजेशन का टेस्ट है और तो बच्चे रटा मार के वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बरक्स जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम्स है वो आपकी ये समझ देखते हैं कि आपको क्या समझ के आई है, क्या कॉम्प्रिहेंड किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं, और उसी की बेस पे वो इसी चीज का इम्तिहान लिया जाता है। तो बड़ी क्लासेस में या कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट हो उसमें बुनियादी फर्क सिर्फ आपका पढ़ाने के तरीकाकार का है। अदरवाइज तो केमिस्ट्री में भी वही गैसेस जो है और वही पीरियोडिक टेबल जो है वो मैट्रिक की किताब में भी है और वही इंटर की किताब में भी है, उसी में ही काम होना है ना, कोई नई चीज तो कोई नहीं है करिकुलम में जो है। हाँ, अलबत्ता जो थोड़ा बहुत एतराज होता था कि जी पाक स्टडीज या इस्लामियात, वो भी फ्रैंकली स्पीकिंग कैम्ब्रिज वाले जो है वो पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे उन्होंने किताबें बनाई हुई है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है उसके कोर्स कंटेंट में। आपकी फिर रह जाती हैं उर्दू और अंग्रेजी की किताबें, और अंग्रेजी और उर्दू में तो बुनियादी जो आपको स्किल सीखनी चाहिए वो ये है कि आप कोई तकनीकी सलाहियत पैदा हो, आप क्रिएटिव हो, आप कॉम्प्रिहेंशन आपकी डेवलप हो, ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है। इससे ये एक बच्चा जो जिसमें ये स्किल्स आ जाती हैं, फिर आप उसको जो मर्जी पढ़ाते रहें, उसको जो चीज समझ आएगी और अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल होगी तो खुद ही फैसला करेगा क्या सही है क्या गलत है। तो हमने तो अपनी इस लेवल पे बच्चों को लेके जाना। सही। डॉक्टर मुख्तार साहब, जैसे भी राजा साहब फरमा रहे थे कि पढ़ाने के तरीक़ाकार की उन्होंने बात की है, तो फिर इसका अगर मैं ये कहूँ कि हमें अपने निज़ाम तालीम को थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है तो शायद ये गलत नहीं होगा। और अगर मैं ठीक बात कर रहा हूँ तो बताइएगा कि वो कौन से निज़ाम तालीम के खदोखाल हैं जिनके अंदर कुछ तब्दीली की हमें ज़रूरत है। देखिए जी, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान की पहली पब्लिक सेक्टर में बनने वाली स्किल यूनिवर्सिटी को हेड कर रहा हूं, और जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि टेक्नोलॉजी और स्किल की बातें हो रही हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करती है कि अभी हम प्राइम मिनिस्टर हुनर मंथ के प्रोग्राम को देख लें तो उसमें वो शॉर्ट कोर्सेज हैं 6-6 महीने के, लेकिन उसमें एक इस्टेब्लिश जिसे कहते हैं कि जो दैट्स ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यकसा निज़ाम तालीम के डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग एक उनका सर्टिफिकेट है, तो वो थ्रू आउट द कंट्री चाहे वो कहीं भी है उसकी स्पेसिफिक एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जिसको हर इदारे ने फॉलो करना होता है और उसके साथ चलना होता है। अब आपने पूछा कि इसमें क्या होना चाहिए, देखें ये जो अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है तो इसमें बड़ी अच्छी बात है, जैसे डिस्कस हो रहा है कि एक कॉग्निटिव एम्पावरमेंट होती है, दूसरी होती है फिजिकल एम्पावरमेंट। तो कॉग्निटिव एम्पावरमेंट में यही है कि हर बच्चे को ऑफ कोर्स न्यूटन लॉ की बात हुई तो उसको जानना चाहिए, लेकिन इनकी एप्लीकेशन जब हम जाते हैं स्किल साइट्स पर तो वो कितने अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट बेसिकली स्किल बिल्डिंग इज दैट व्हाट मैटर, और इसके लिए हमें अपने तालीमी इदारों को, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, उनको इक्विप करना होगा लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो इक्विपमेंट है, ताकि वो बच्चे जो है ना इन रियल टाइम जो है ना वो चीज़ों को देख सकें कि कैसे मुख्तलिफ जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं और कैसे ये हमारी ज़िंदगियों को मुतासर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। रिज़ा रहमान साहब, सर आप क्या समझते हैं कि हमें मज़ीद स्ट्रक्चर को किस तरह से चेंज करना होगा? अगर स्कूल्स हमारे उसी हालत में हैं तो निसाब किस हद तक स्ट्रेंथन कर पाएगा अच्छी तालीम को? देखिए, निसाब तो बहुत अच्छा बना है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये बड़ा एक अच्छा एहसन इकदाम है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं जो इसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। जैसे कि ये निसाब टीचर ने पढ़ाना है, हमने ये देखना है कि हमने टीचर को कितना अपग्रेड किया है, हमने टीचर पे कितना बर्डन डाला हुआ है, हमने उसको कितना रिड्यूस किया है। देखें, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो सिर्फ टीचिंग नहीं करते, वो बहुत सारे और काम भी करते हैं। ठीक है। पिछली गवर्नमेंट में भी आप देखें कि उसमें उनके ऊपर वोटिंग का भी जो मर्दमशुमारी है वो उन्होंने करनी है, और जो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को पोलियो के, उसमें भी उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं। इस तरह जो उनको डिफरेंट टास्क दे दिए जाते हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो टीचर की एक तो वो मोटिवेशन लेवल को बहुत नीचे ले आते हैं और दूसरा उनको डाइवर्ट कर देते हैं। हमें इस वक्त फोकस ये करना है कि हम एक बहुत बड़ी चीज़ लेके आ रहे हैं। ये सिंगल नेशनल करिकुलम इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस हुकूमत की भी और इस पूरी कौम की भी, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल लेटेस्ट और आने वाले दौर के मुताबिक बहुत सारा निसाब मिलेगा। तो इसको पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, इसको पढ़ाने वाले लोग क्या इस काबिल हैं
کہ وہ اس کو اس کی حیثیت کے مطابق بچوں کو کنورٹ کر سکیں یا ان کو تفویض کر سکیں یا ان کو بتا سکیں اور اس کے مطابق ٹیچ کر سکیں. تو ان کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اس کے بینیفٹس کو صحیح طرح سے گین کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, اور گورنمنٹ کو اس سیکٹر کو بہت فوکس کرنا پڑے گا, خاص کر کے گورنمنٹ اسکول ٹیچرز کو. جی راجہ صاحب, اس حوالے سے کیا کوئی پلاننگ آپ نے کی ہے؟ جیسے کہ کہا تعلیم اپ گریڈیشن کی بات ہوئی, یہاں پہ کچھ ریفریشر کورسز کی بات ہوئی, کچھ ٹریننگز کی بات ہوئی, اس کے اوپر کیا سرمایہ عمل ہے آپ کا؟ سر معذرت, آپ کی جو میں ٹریول کر رہا ہوں تو آواز تھوڑی کٹ گئی تھی, تو ریچ کر دیں گے آپ؟ راجہ صاحب میں سن نہیں پایا آپ کو, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کائنڈلی آپ کوسچن ریپیٹ کر دیں گے. جی جی, میں سر ابھی رضا الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کے اوپر بھی بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ٹریننگز ہوتی رہیں باقاعدہ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کا دو چیزیں, سب سے امپورٹنٹ چیز تو آپ کے انفراسٹرکچر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کو ان کا کیا اسٹینڈرڈ ہے اور ان کی کیا موٹیویشن لیول ہے, آل دیٹ. کیونکہ بچے ٹاٹ پہ بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ٹیچر پڑھانے والا اچھا ہو تو میٹر وہ کرتا ہے. آبویسلی بنیادی فیسلٹیز بھی میٹر کرتی ہیں آج کل کے دور میں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اکیڈمک اسٹاف آپ کا کریکولم پڑھا رہا ہے اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے, اور اس کی میرا خیال ہے اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے کہ ان کو جتنا ٹرین کیا جائے اور اس لیول پہ لایا جائے کہ وہ اور موٹیویٹ بھی ہوں, وہ ان کو اتنا موٹیویٹڈ ہونا چاہیے ایسا سسٹم. کیونکہ اسکول ایجوکیشن کا منسٹر نہیں ہوں, لیکن پھر بھی ایسا سسٹم کیا ڈیولپ کر رہے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ سر ہونا تو چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. پریکٹیکلی یہ بھی دیکھا گیا ہے سر کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کوئی ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ اتنے بچوں کا داخلہ کروائیں, وہ بچے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. حکومتیں یا حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن پریکٹیکلی ہوتا ہے ایسا ہی ہے. ہاں آپ کی بات درست ہے, کیونکہ میرا یہ پرٹیننٹ محکمہ نہیں ہے تو مجھے آن دا ٹاپ آف میں تو نہیں پتا کہ کیا کریں. کہیں اگر مراد راز صاحب سے یہ سوال پوچھا جائے تو وہ آپ کو ایگزیکٹ جواب دیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر مختار صاحب, سر آپ نے ابھی بات کی تھی, ٹیکنالوجی کی بات کی تھی, ٹیکنیکل اس کی آپ نے بات کی تھی. سر جدید دور کی ضروریات بہت زیادہ ہیں. ایک میں چلیں اب منسٹر صاحب نے کہہ دیا تو تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں اس پہ, ہائر ایجوکیشن پہ آ جاتے ہیں. انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ بہت زیادہ ہے. اب بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جابز موجود ہوتی ہیں لیکن اچھے کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے ہوتے, اور اگر ملتے بھی ہیں تو ان کو پہلے انٹرنشپ کروائی جاتی ہے, اس کے بعد کہیں جا کے ان کو جو ہے وہ جاب ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیج کی بات کر رہے ہیں, this was crucial and it become more important کہ اب یہ پوسٹ کووڈ-19 جو ورلڈ آ رہی ہے تو اس میں بیسیکلی جو ایجوکیشن ہے, جو ایجوکیشنل پرائرٹیز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. اس میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ اتنی ہمیں لگژری اب نہیں رہی کہ ٹھیک ہے بھائی ایک ڈگری کر لی اس کے بعد دوسری ڈگری کے لیے ایک آدمی بھاگتا رہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ نہ یونیورسٹیز یہ اتنا افورڈ کر سکیں گی اور نہ یہ لوگ اتنا افورڈ کر سکیں گے. تو اس کے لیے بہت ہی ٹارگیٹڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی, وہ ایجوکیشن, وہ سکلز جو کہ امپلائر جو ہے نا بیسیکلی دے آر لوکنگ فار. سو اٹ ول بی مور لائک کہ امپلائر ڈریون, اور اس میں میرے خیال میں گورنمنٹ بھی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور میری یونیورسٹی میں کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسکل یونیورسٹی کے چانسلر ہیں, ان کو جب ہم نے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ ہم یونیورسٹی کی ایک انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل بنانا چاہتے ہیں تو اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اب نیشنل اسکل یونیورسٹی پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جس میں اسٹیچوٹری باڈیز کے ساتھ ساتھ پورے ملک سے تقریباً 15 سے 20 انڈسٹریلسٹ, وہ لوگ جو کہ جاب پرووائڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں ایڈوائز کیا کریں گے کنٹینیوس بیسس پر کہ کون سی ٹائپ کی ایجوکیشن سکل آنے والے دنوں میں پاکستان میں چاہیے تاکہ ہم اپنے نصاب تعلیم کو, ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھی کنٹینیوسلی اس کو جو ہے نا چینج کرتے رہیں. اور ایک خاص بات جو میں ادھر عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں کچھ عرصہ پہلے امریکن یونیورسٹی آف راس الخیمہ میں پڑھاتا رہا ہوں, تو ادھر ہم امریکن آرگنائزیشن ہے SACCOC, دی ساؤدرن ایسوسی ایشن آف کالجز اینڈ اسکول کمیشن آن کالجز,
تو اس کی ایکریڈیٹیشن کرا رہے تھے. تو ہمیشہ جب ان کے ایکسپرٹ آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ آپ اپنے سسٹم کو چینج تو کر رہے ہیں بٹ یو نیڈ اے کنٹینیوس, اٹس اے سائیکلک پروسیس, اس کو بار بار ایویلویٹ کرنا ہے, اور بیسڈ آن ایویلویشن جو آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں, اچھے ریزلٹس ملتے ہیں, گڈ, ٹرائی ٹو امپروو دیم, اینڈ اف یو ہیو اے سم پرابلم تو اس کو ریکٹیفائی کریں اور ان کو پھر جو ہے نا برنگ دیم ٹو دا ٹرو پاتھ. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے گا. اچھا, اس پہ تھوڑا سا آن لائن کی طرف بھی اگر ہم آئیں کہ آن لائن ایجوکیشن, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب کووڈ بھی بڑی اچھی بات کرتے ہیں, بہت سے پروگراموں میں ان سے ہم نے رہنمائی لی ہے, تو اب آن لائن ایجوکیشن کے لیے اگر ہم پوسٹ کووڈ سچویشن کے اندر بھی جاتے ہیں اور ابھی سنا ہے کہ مزید لہر آ رہی ہے, دنیا کے اندر آ رہی ہے, اللہ محفوظ رکھے سب کو, تو سر اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اسکول لیول پہ یا یونیورسٹی لیول پہ ہم ایسا سیٹ اپ تیار کرنے میں کامیاب ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن میں آسانی ہو جائے؟ دیکھیں جو اسکول لیول پہ تو آن لائن ایجوکیشن کے بینیفٹس بہت تھوڑے ملے ہیں ہمیں, جبکہ یونیورسٹی لیول پہ اس کے بینیفٹ اسکول کی نسبت زیادہ ملے ہیں. اسکول لیول پہ چونکہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک بالکل نیا ٹول تھا, تو وہ اس کو سمجھنے میں یا اس کی انڈرسٹینڈنگ میں انہیں بہت دشواری آتی ہے. اسکول میں دراصل بچے اپنے ایٹماسفیئر سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اسکول میں بچے اپنا ساتھ جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اسکول میں بچے پرنسپل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, پورے ڈسپلن والے جو مینرز وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اسکول کی جو آؤٹ پٹ آتی ہے اور آن لائن ایجوکیشن کی جو آؤٹ پٹ ہے, ان دونوں کا بہت ڈفرینس آیا ہے. یعنی کانٹمپریری ہمارا جو لیول آف ایجوکیشن ہے وہ, اور آن لائن ایجوکیشن میں ہمیں اس کی آؤٹ پٹ صرف 20% ملی ہے. تو اسکولس لیول پہ تو بچوں کے لیے یہ ابھی بہت مشکل ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں 5 سال میں بھی بچے اس سے بہت زیادہ مستفید ہو سکیں گے. تو جو جیسے یونیورسٹی کے بچے ہیں اس میں اب یہ جو سینئر بچے آ جاتے ہیں یا جو ہائی اسکول بچے آ جاتے ہیں, وہ یہ ان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویدر وہ اس سے کتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہائی اسکول بچوں کو دنیا بھر میں دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک میں بہت سارے کورسز ہی صرف آن لائن ہوتے ہیں, اور جو بچے اسی طرح پڑھتے ہیں. اپنے پاس کے ممالک کی اگزامپل بھی ہم لیں, ملائیشیا کی لے لیں, بنگلہ دیش کی لے لیں, ایران کی لے لیں, تو وہاں پہ تو بچوں کی آؤٹ پٹ 100% آئی ہے. لیکن وہی آؤٹ پٹ جب ہمارے اپنی کنٹری کی دیکھیں, ہم ہائی اسکول کی, تو یہاں ہمارے بچوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا, ہمارے بچوں نے اس طرح اس سے آؤٹ پٹ نہیں لے سکے, اور ہمارے بچوں نے پھر وہ پریزنٹیشن بھی نہیں دے سکے. آپ دیکھیں کہ تقریباً باری باری تمام پہلے یونیورسٹیز کے بچوں نے کہا کہ ہمارے ایگزامز نہ دیے تھوڑا جائیں. سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ جیسے ابھی جیسے ایگزامس کی بات ہوئی, اسکول کالجز یونیورسٹیز کھلنے کی بات ہوئی, تو بچوں نے کیمپین شروع کر دی کہ ہم نے ایگزامس نہیں دینے. جی 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 آپ ہی کی بات, جی پلیز. جی بالکل, پہلے انہوں نے اعتراض شروع کر دیا, پھر اب دیکھیں اس کے بعد اے لیولز کے بچوں نے اعتراض شروع کر دیا, اب اس کے بعد پھر اب یہ 9th-10th کے بچے کل 2-3 روز سے وہ بھی اعتراض اپنا جمع کروا رہے ہیں کہ ہم نے ایگزامس نہیں دینے یا ہمیں ویسے پروموٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سیریس نہیں لیا گیا, اور کچھ تھوڑا سا ہماری جو گورننس تھی یا جو ڈرائیونگ تھی, جو ایجوکیشن کو ڈرائیورز ہیں جو اس کو ڈرائیو کر رہے تھے, ان کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر یہ سیریسنس نہیں آئی ہے. تو ابھی بہت ٹائم لگے گا, یہ ایک ایکومولیٹو کوشش کرنی پڑے گی جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا, اور مل کے بچوں کو اس طرف راغب کرنا پڑے گا, اور پھر جا کے ہمیں آن لائن ایجوکیشن کی آؤٹ پٹ ملنا شروع ہوگی. راجہ یاسر صاحب, سر 1.5 سال آپ ہی نے کہا کہ کووڈ کی نظر ہو گیا, آگے بھی کچھ پتہ نہیں ہے سر کیا بنتا ہے, اللہ کرے حالات بہتر رہیں. کوئی آن لائن ایجوکیشن کے لیے یا کوئی آلٹرنیٹیو سسٹم کے لیے حکومت کچھ اقدامات کر رہی ہے سر؟ دیکھیں ہائر ایجوکیشن لیول پہ تو تمام یونیورسٹیز نے, اور ان کو سپورٹ بھی حاصل تھی PHEC کی, کہ وہ, اور آبویسلی HEC کی بھی ہوگی, لیکن میں پنجاب لیول پہ بات کر رہا ہوں, کہ وہ اپنی کس طرح ڈیولپ کریں سسٹمز کو. اور جیسے پہلے میرے محترم عرض کہہ رہے تھے کہ ہائر ایجوکیشن میں نسبتاً آسان ہے آن لائن سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا, لیکن پھر بھی شروع میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح انہوں نے لیکچر دینا ہے لائیو, اس طرح ہی بس آن لائن آ کے تو زوم پہ لیکچر شروع کرتے نا. حالانکہ اس کے بہت سارے اور بہتر طریقے موجود ہیں, اور جو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, اور کر چکے بھی ہیں, کہ آپ کنٹینٹ ڈیولپ کر لیں, ٹاپ ٹیچرز کی ریکارڈ جو ہیں وہ آپ کسی سرور پہ ڈال دیں یا یوٹیوب پہ ڈال دیں, اور اس کو پھر اکٹھا کر کے پورے کورس ورک کو, جو آپ کا کورس پلان ہے, اس کو کسی بھی LMS پہ ڈال دیں, چاہے گوگل کلاس رومز جو فری ہے وہ یوز کر لیں یا کوئی اور پیڈ یوز کر لیں. تو مختلف یونیورسٹیز مختلف کام کر رہی ہیں, لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو اپرچونٹی دی ہے
دیکھیے PHEC نے جو ڈیولپ کیا ہے سسٹم, اگر اس پہ جانا چاہیں تو ان کو وہ بھی اویلیبل ہوگا. تو کمپیریٹیولی ہائر ایجوکیشن میں آسان ہے. اسکول ایجوکیشن میں بالکل ابھی درست کہا انہوں نے کہ بچوں کو آن لائن پڑھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایون جو مہنگے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں پہ بھی آلدو ان کے پاس سسٹمز تو بہتر تھے, لیکن بچے اس طرح ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی چیزوں کی جس طرح چاہے فزیکلی اسکول اٹینڈ کرنے سے آتی. اور آبویسلی جو باقی اسپیکٹس ہیں پرسنالٹی گرومنگ کے آل دیٹ وہ تو بالکل نہیں ہو رہے تھے. اس کا نقصان ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے اس کا کوئی ممکن بھی نہیں ہے ازالہ. کوئی دیر از نو آلٹرنیٹ. آپ اگر مجبوراً آن لائن پڑھ رہے ہیں تو دیٹ از اے کمپرومائز. وہ کبھی بھی ایک فزیکل جو اسکول ہے اس کی جگہ نہیں لے سکتا. اچھا سر, لیکن اس پہ بہت اہم اسپیکٹ مس کر گئے ہم. جو انٹرنیٹ کی فراہمی ہے, فری انٹرنیٹ کی کیمپیننگ شروع ہوئی اسٹوڈنٹس کے لیے, لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز کی بات ہوئی, یہ تو سر وہ بنیادی ہتھیار ہیں جس کے بغیر آگے چلنا. یہ کنٹینٹ رائٹنگ یا LMS یا گوگل کلاس روم, یہ تو سر بعد کی چیزیں آتی ہیں. اس سے پہلے پاکستان کے اندر آپ دور دراز علاقوں کو چھوڑیں, لاہور کے گرد و نواح میں جو دیہات گاؤں ہیں وہاں پر میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بتا سکتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے سگنلز کے ایشو ہیں. تو اس میں PTA کے ساتھ مل کے جس بھی منسٹری کو اور انوالو کرنا ہے, اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے کا کوئی پلان ہے سر آپ کا؟ جی, اس پہ آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی تھی اور کر رہی ہے, ہر وقت کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ ایسے کمپیئر کریں تو بہت سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے مقابلے میں پاکستان میں کنیکٹیوٹی کافی زیادہ. آبویسلی پرابلمس تو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن کمپیریٹیولی یہاں پہ بہتر ہے سروسز اویلیبل. اور یہ ایک جنرلی آپ کو یہ چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ظاہر ہے آپ ایک غریب ملک ہے, فائنینشیل لوگوں کو بنیادی روٹی تو میسر نہیں ہے, تو فری انٹرنیٹ کیسے میسر ہو جائے گا پورے ملک میں؟ یہ تمام چیزیں آپ کی اکنامک گروتھ کے ساتھ ہی پوری ہو سکتی ہے نا. اور آپ کو اور جو اس کا نقصان ہے کووڈ کا, یہ زیادہ اس کا اثر جو ہے ہمارے جیسے ملکوں پہ اور ہوا ہے, لانگ ٹرم میں ہوا ہے. فرسٹ ورلڈ میں تو شاید یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. تو یہ چیزیں آف کورس کہنی تو آسان ہے, لیکن جب آپ کی بیسک لوگوں کی کھانے پینے کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں ہمارے, تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنا یہ ہم سب کہ یہ پرابلم نہیں ہوئی. جو بنیادی پرابلمز ہیں تو یہ سیکنڈری چیزیں آپ کو اس کے بعد آتی ہیں, اور اللہ کرے گا ہم کر سکیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر مختار صاحب, میں سر آپ سے بھی کچھ تھوڑا سا گائیڈ لائن دینا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ مزید آگے چلتا ہے, کوئی دوبارہ اسکول ہمیں بند کرنے پڑتے ہیں, کالجز یونیورسٹیز بند کرنی پڑتی ہیں, اللہ نہ کرے اس کی نوبت آئے, تو آپ کی طرف سے سر کیا سجیسشنز ہوں گی کہ کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں کسی آلٹرنیٹو سسٹم کو؟ دیکھیں سر, ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ذات باری تعالیٰ یہ جو آفت آئی ہوئی ہے, کیونکہ میں وائرالوجسٹ ہوں, 15-20 سال وائرسز کو USA میں بھی اسٹڈی کیا اور ادھر بھی کنٹینیوس لٹریچر کو دیکھتا رہا ہوں. تو یہ جو کووڈ-19 پھیلانے والا وائرس ہے, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹائپ آف وائرس, اور ہم لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا, جو ہم نے رانگ انفارمیشن وار شروع کر دی ہے. جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہوں گے, میرے ایک فرینچ کالیگ ہیں لوک منتانیا, ان سے منسوخ کر کے کہا جا رہا ہے کہ 2 سال کے بعد سارے ویکسین لگوانے والے لوگ مر جائیں گے, which is a very very sad کہ I don't know کہ how media is presenting such a false information. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اگر کووڈ آج ختم بھی ہو جاتا ہے, لیٹس سے کہ کل صبح اللہ کرے ہم اٹھیں اور ہم سنیں کہ ایک ایسی میڈیسن بن گئی ہے جس سے یہ کووڈ-19 کا پھیلانے والا وائرس ختم ہو چکا ہے دنیا سے, تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا, اب ہمیں سٹینڈ بائی آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو رکھنا پڑے گا. منسٹر صاحب کی بات بالکل بجا ہے کہ ہمارے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بھی اس طرح کی کنسٹینٹ ہیں, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں وی وڈ ہیو ٹو ورک ان سم وے کہ کس طریقے سے اس پہ دنیا بھی, میرے خیال میں ورلڈ از ورکنگ آن دس ون, اور پاکستان میں بھی اس پہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ what is the best way کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا انگیج رکھ سکیں, کیونکہ ان ینگ جنریشن کو انگیج رکھنا دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس سلسلے میں ابھی ہماری ایک بلکہ ہماری یونیورسٹی کی کمیونیکیشن بھی چل رہی ہے, سنگاپور کا ایک سیٹ اپ ہے ٹیما سیک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ, تو ان کی پروپوزل ہے کہ مائکرو لرننگ
کہ لرننگ جو ہے نا ان بٹس اینڈ پیسز، کہ ایسے نہیں کہ بچے کو آدھے گھنٹے بٹھا دیا جائے یا 1 گھنٹہ بٹھا دیا جائے آن لائن. تو اس کے لیے بچے کے لیے لیکچر ہونے چاہیے 5 سے 7 منٹ کا، اور اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی آفٹر ہاف این آور یو لرن دس ون، یا اس سے انٹریکٹیو ٹائپ آف تھنگس. سو دنیا میں مختلف چیزوں پر کام ہو رہا ہے، لیکن اب ہم نے اگر یہ وائرس آ گیا ہے تو اس کے ساتھ چلنا بھی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی آگے لے کے آنا ہے، اپنے ملک کو بھی آگے لے کے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رضا الرحمان صاحب، سر یکساں تعلیمی نصاب اور نظام تعلیم، اس پر سر کلوزنگ سے پہلے کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا. دیکھیں یکساں تعلیمی نصاب تو جو ہے بڑا ایک پازیٹیو ہے، جو پہلے بھی بات ہوئی، اور یہ اب ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپنا کام کیا ہے. اب یہ پرائیویٹ سکولز کا کام ہے، یہ پبلک سکولز کا کام ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مدارس کا کام ہے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک کرے. ایکچولی جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم کچھ اس میں سٹریمز ایسی ہیں جو ایسا سلیبس ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو اس سے بالکل آؤٹ آف سلیبس تھا پہلے. اور اگر اب سب لوگ اس کو سنگل نیشنل کریکولم کو فالو کریں گے تو امید ہے کہ آنے والے دور، آنے والے بچے بہت اچھے پاکستانی بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا معاشرہ ترقی بھی کرے گا. راجہ صاحب، آپ سے بھی کنکلوژن چاہوں گا اور میسج بھی چاہوں گا پرائیویٹ سرکاری اسکولوں کے لیے اور مدارس کے لیے. میرا جو میسج یہی ہے کہ جو پرائیویٹ اور پبلک اسکولز ہیں وہ جو اس کے ٹرو لیٹر اسپرٹ میں کوشش کریں سنگل نیشنل کریکولم کو فالو کرنے کی، اور سمجھنے کی بجائے کہ وہ ایک جو نیگیٹیوٹی ان کے ذہن میں ہے کہ شاید ان کو کچھ روکا جا رہا ہے. اس سے کوئی کنسٹرینٹس نہیں ہے، صرف کوئی اسٹینڈرڈ ڈیفائنڈ ہے، ان کو فالو کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، سر آپ کی طرف سے سر کنکلوڈنگ ریمارکس سر یکساں نظام تعلیم پہ. It's a beautiful system. It should be implemented. جب غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ ایک ہی چیز پڑھ رہا ہوگا، that will end up disparities، اور ہم اپنے آپ کو ایک پروگریسو ملک کہہ سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مختار صاحب، آپ نے وقت دیا. رضا الرحمان صاحب آپ کا شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ یاسر ہمایوں صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یکساں نصاب کی بات جہاں تک، اور جو 5ویں کلاس تک اس وقت امپلیمنٹ کیا جانے لگا ہے، اور کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا رکا ہوا تھا، صرف یہی کافی نہیں ہے. ہمیں نظام تعلیم کو درست کرنے کے لیے بہت سے اور ڈیسیجنز لینے ہوں گے. جیسے آج کے پروگرام میں ڈسکس ہوا اساتذہ کے حوالے سے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے، اس کے علاوہ بچوں کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے، ان کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے، انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ کو ختم کرنے کے حوالے سے. تو جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں اور تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کے یہ تمام فیکٹرز جن کے اندر کافی کمیاں ہیں، جس کے اندر ماضی میں کافی کوتاہیاں ہوئیں، اور نہ یہ اتنا سپیڈ اپ بھی نظر نہیں آ رہا یہ معاملہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. خاص کر یہ دیکھیں کہ ابھی 3 سال بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 5ویں کلاس تک جا کے یہ یکساں نصاب جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور یکساں نصاب کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے راجہ صاحب نے، وہ یہ کی ہے کہ جی یہ تو ہم گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے آپ کے ٹیچنگ میتھڈالوجی آپ کی کیا ہے، جس کے بعد آپ کے جو بچے ہیں ان کو کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کس اچھے طریقے سے وہ اس کو سمجھتے ہیں، پریکٹیکل اس کو لیتے ہیں. تو وہ فرق جو اگر ختم کرنے کی بات ہے کہ جو امیروں کا اسکول ہے اور جو غریب کا اسکول ہے اس میں فرق ختم کر دیا جائے گا، تو شاید اس بات کے بعد اس کا اگر نتیجہ یہ نکالا جائے کہ وہ فرق ختم پھر بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کی بلڈنگز، ان کا سٹرکچر، ان کے اساتذہ، ان اساتذہ کی تعلیم، ان اساتذہ کی ٹریننگ، ان اساتذہ کی گرومنگ، یہ بہت اہم فیکٹر ہے. اور صرف اسکول لیول تک نہیں بلکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور خاص کر جو آن لائن کی بات ہے اس کے اندر بھی صرف یہ کہہ دینا راجہ صاحب کی جانب سے کہ اکانومی ہماری ابھی سٹیبل نہیں ہے تو ہم فری انٹرنیٹ یا باقی چیزوں کی طرف کیسے، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی جسٹیفائڈ آنسر نہیں تھا. اس کے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ راستہ اس کا کھل سکے. کیونکہ آن لائن کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ صبح اٹھیں کووڈ ختم ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو، تو پھر بھی آپ کو ایک آن لائن میکانزم کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. بسم اللہ ہاؤسنگ فیز 2 لاہور کا سب سے بڑا LDA سے منظور شدہ رہائشی